नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलह। ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। वला तवल्लौ अन्हु, और देखो रूह गर्दानी ना करो, मुंह ना फेरो उनके हुक्म से, रूह गर्दानी ना करो। वान तुम तस्माऊन, और तुम सुनते हो बात को गौर से। अल्लाह अकबर। बड़ी थोड़ी सी समय लेके झंझोड़ने वाली आयत है। ईमान वाले जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का जब हुक्म आ जाए तो रूह गर्दानी नहीं की जाएगी, तवल्लौ, रुख नहीं फेरा जाएगा, कुछ और नहीं सोचा जाएगा, और बात को सुनना है, उसके बाद अमल करना है। मशवरा दे सकते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन जो फैसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, अल्लाह अकबर, उसी पर अमल करना है। मुतनब्बे किया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल के हर हुक्म की इताअत वाजिब है, और जब आप मुसलमानों को कोई भी हुक्म दें तो उनके लिए ये हुक्म ऐसे ही है जैसे अल्लाह की तरफ से आया है, और अल्लाह ही का हुक्म है, क्योंकि आप जो भी कहते हैं वही कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कहते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। सूरह नजम में आता है कि आप अपनी ख्वाहिश से तो कुछ भी नहीं कहते, वही कहते हैं, वही हुक्म देते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही आती है। देखें, सूरह अहज़ाब में भी आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कितनी ज़रूरी है। अल्लाह फरमाए वमा काना लिमुमिनिन, किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए ये जायज़ नहीं है, इज़ क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, कि जब फैसला कर दे किसी चीज़ के बारे में अल्लाह और उसके रसूल, अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम, कि उनके पास अपने फ़ैसले के बारे में या अपने बारे में किसी किस्म का कोई इख्तियार बाकी रह जाए। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, और जो भी नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, तो वो तो गुमराही में बहुत 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 आगे निकल गया। आज बहुत सारे मुनकरीन हदीस कहते हैं जी कुरान को मानेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगे। तो कुरान की इस आयत को कहाँ ले जाएंगे जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरमान भी अल्लाह की जानिब से हैं। एक वही जली है जो कुरान की सूरत में है, जिसका एक एक लफ्ज़ आपके दिल पर अलका किया गया जबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और एक वही हफ़ी है जो आपके दिल पर अल्लाह ने कोई ख्याल डाल दिया और फिर आपने वही कर दिया और फिर आपने अपनी ज़बान से अदा कर दिया। ये दोनों ही बहुत कीमती हैं। ये दोनों ही के साथ मिलकर हम सही इस्लाम पर अमल पैरा होंगे और फिर सही मुसलमान कहला पाएंगे। ख़ास करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे हुक्म जो है, क्योंकि वो अल्लाह की जानिब से है, इराज़ ना करो और जान लो कि आपकी इताअत में ही अल्लाह की इताअत है। सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं आयत नंबर 81 में, वमन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने यकीनन अल्लाह की इताअत की। कहाँ ले जाएंगे अपने आप को जो कहते हैं कि हम कुरान को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे, या अपने मतलब की हदीसों को मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बात बहस हो चुकी काफ़ी इन चीज़ों पर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जब बयान की जाती है और उसके जो भी है उसको कितनी मेहनत हुई है, पूरा इल्मुल रजाल लोगों पर जो तहकीक का इल्म है यहीं से ईजाद हुआ कि एक एक चीज़ को तहकीक किया गया कि हदीस जिसने पहुँचाई है उसका ज़िंदगी में अमल कैसा है। कभी झूठ बोला, किसी का हक़ तो नहीं खाया, बहनों का बेटियों का हक़ तो नहीं खा गया, किसी और का हक़ तो नहीं खा गया, वादा खिलाफ़ तो नहीं है, और सब कुछ चेक किया, बेईमान तो नहीं है, कहीं इसी ने कभी कहीं ज़िंदगी में कोई बेईमानी की हो, किसी के पैसे तो नहीं खाए, सब कुछ फिर हदीस ली गई, वरना ऐसा शख्स है तो हदीस को नहीं लिया गया। अल्लाह अकबर। फिर कभी इंशाल्लाह इस पर और मज़ीद बात करेंगे। आयत के अगले से अल्लाह फरमाने वाला तकूनु कल्लज़ीना कालू समीना व हुम ला यस्मऊन, उन लोगों की तरह होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया लेकिन वो सुनते नहीं हैं, यानी ज़ाहिर करते हैं हमने सुन लिया लेकिन दिल उनका मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह हम सूरह हज में पढ़ेंगे कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं।
اسی طرح کان بہرے نہیں ہوتے بلکہ دل بہرے ہو جاتے ہیں۔ کان تو سن لیتے ہیں بات، لیکن دل ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ جو پکار کو نہیں سنتے۔ اور آج یہ پکار ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے، ما لکم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ کیوں نہیں تم کرتے قتال۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے غالباً۔ میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ کیا ہو گیا، کیا تکلیف ہے تمہیں اے مومنو، اے مسلمان ملکوں، اے دو عرب مسلمانوں اور ان کی افواج، جو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے پکار اور لبیک کہتے؟ جب کہ مسلمان کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کیوں نہیں قتال کرے، جب کہ کمزور بچے، معصوم بچے، کمزور عورتیں، مرد پکار رہے ہیں، بوڑھے مرد پکار رہے ہیں کہ اللہ بھیج دے کسی کو جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دے۔ اللہ اکبر۔ اب کون ہے وہ لوگ جو ہے پکار کو نہیں سنتے؟ اللہ فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے جو بری مخلوق ہے نا، اللہ اکبر، حقیر ترین ذلیل ترین مخلوق ہے، کون ہے؟ الصم البکم الذین، وہ جو نہ سنتے ہیں نہ کچھ، اللہ اکبر، بولتے ہیں، لا یاقلون، اور جن کو عقل نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں نہ بات سننی ہے، نہ آگے کچھ بولنا ہے، نہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہ نہی عن المنکر کرنا ہے، جو ہے زبان سے تو کچھ بولیں اللہ کے واسطے، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں اللہ کے واسطے، بولے تو صحیح۔ اس میں اشارہ جو ہے اسپیشلی جو ہے منافقوں کی طرف ہے، جو باتیں بنا رہے تھے کہ یہ دیکھو 313 جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو خود مروانے جا رہے ہیں، اور جو بھی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایسے لوگوں کو بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الاعراف ہم پڑھ چکے ہیں، 189 نمبر جو ہے 179، فرمایا تھا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سارے انسان اور جن جو ہیں وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں جہنم کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا کرتوت ہوں گے ان کی جو جہنم کے لیے؟ اللہ نے کہا کہ یہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں لیکن جو سوچنے والی چیز ہے، دل و دماغ رکھتے ہیں، لیکن بات کو سمجھتے نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہم مسلمان ہیں تو ہم پر کیا فرائض ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے ان میں، بصیرت نہیں ہے۔ دنیا تو خوب نظر آ رہی ہے، چمک کی اس کی خوب نظر آ رہی ہے، اور اصل جو آخرت ہے، اللہ اکبر، جو بصیرت سے نظر آتی ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن اصل بات جو اللہ کی بات قرآن نہیں سننا چاہتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے کان نہیں ہے، باقی دنیا کی ساری سوشل میڈیا پر 10-10 گھنٹے کی باتیں سنو، اور پھر جو مرضی دیکھو۔ اللہ اکبر، آنکھیں ادھر لگی ہوئی ہیں، کان ادھر لگے ہوئے ہیں، اور جو اصل ہے وہ نہیں ہے۔ لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، یہ مویشی جانور ہے، مویشی جانور ہوتے ہیں گائے بھینس، ان کو کیا پتہ چارہ کھانا، یہ کرنا، اور دیکھیں آپ کبھی بھیڑ بکروں کو یا بکریوں کو کیا ہے ان کا کھانا کھانا، اور تھوڑا بہت اپنے سیکس کو پورا کر لینا، اور کیا ہے جنسی خواہش کو پوری کرنا، اس کے علاوہ ان کو کچھ اور کیا سوچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ایسے مویشی جانور کہا ہے، بل ہم اضل، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ تو پھر کام آ رہے ہیں، دودھ دے رہے ہیں ان کا، تم کھاتے ہو تم، بلکہ یہ لوگ جو ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ بہرحال اگلی آیت نمبر 23 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور ان کو سنوا دیتا۔ خیر نہیں ہے، اللہ کو دلوں کا پتہ ہے نا۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، سورہ قصص، سورہ نمبر جو ہے 28 آیت 56، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چاہت ہے کہ ایک ایک آ جائے ایمان کی طرف، تو آپ جتنی چاہت کر لیں ایمان، ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ ہدایت کون طلب کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی تحفہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آٹومیٹک آ جائے گی، ہم نہ پڑھیں گے آگے نہ کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، سورہ نمبر جو ہے 29 آیت 69 ہے، کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور ان کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو بھی ارادہ کرے آخرت کا،
اور اس کے لیے کوشش کریں جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کی کوشش کی قدردانی کریں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 یا 18 ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن ہمارے دلوں میں اترے، ہر جگہ یہ گائیڈ کرے گا کہ اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، یقین جانے۔ اللہ فرمارے اگر ہم ان کو سنوا بھی دیتے تب بھی، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، اگر بات سن بھی لیتے کہیں بیٹھ کے تو سن بھی لیے، لیکن فوراً شیطان ان کو بہکا دیتا، کیونکہ یہ پلٹنا نہیں چاہتے، تو یہ پھر بھی اعراض کرتے اور پلٹ جاتے پیڑیوں کے بل۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ فرمانے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، سنو بات، قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو۔ اللہ اکبر، اذا دعاکم، جب تمہیں پکاریں، اللہ اور اس کی پکار کو سنو جب تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی مل جائے، تمہیں زندہ کیا جائے۔ اب من کان میتن، اللہ اکبر، ہم نے پڑھی سورہ الانعام میں آیت کہ جو مردہ تھا، پھر اللہ نے اس کو اس قرآن کے لیے زندہ کر دیا۔ قرآن سننے کا کتنا حوصلہ ہے، یقین جانے لوگ کہتے ہیں نیند آ جاتی ہے، یار وہ ٹھیک ہے، اصل میں یہ باتیں تو ڈیفینیٹلی اتنی سمجھ نہیں آتی، اور بہت سارے گروہ ایسا بھی ہے ہمارا بہت بڑا کام کرنے والا جو کہتا ہے کہ قرآن کو براہ راست نہ پڑھو ورنہ پٹک جاؤ گے۔ اللہ اکبر، میں نے تو سارا براہ راست پڑھ کر کیا ہے، کون بھٹک سکتا ہے قرآن کو؟ ہاں، دل سے تکبر کو نکالنا ہے، ایک چیز اللہ کے آگے سرنڈر کرنی ہے کہ اللہ جو تیرا قرآن کہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آج کو تو سیکھنا اتنا آسان ہے، یقین جانے کتابیں بڑی ہیں، سوشل میڈیا کو ہم ویسے دیکھتے ہیں، گوگل پہ جو حدیث تلاش کرنی ہے اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا جو ہے وہ جھوٹی ہے، وہ سب بتا دے گا۔ پھر بھی ہم دین کی طرف نہ آئیں، ہاں پوچھے ضرور، پوچھ لیتے ہیں جو چیز اگر کنفیوز کرے، لیکن یقین کریں قرآن اللہ نے آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو یہ تو آسان ہے۔ میں نے تو اس کو آسان پایا 49 سال کی عمر میں پکڑ کر، کچھ پڑھا، کچھ تحقیق کرتا رہا الحمدللہ، اور تحقیق کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہرحال آ جائیں، کیونکہ اللہ کی یہ آیت بڑی صحت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اے ایمان والو، بات مانو، سنو اللہ کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، جب تمہیں پکارا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کی جائے تو کان لگا کر سنو، کس لیے؟ تاکہ تم زندہ ہو جاؤ۔ ہاں، مردہ ہے سب، زندہ وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سننے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، دیکھیں ہم ٹالتے رہتے ہیں، ہاں سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے، کرنا ہے، قرآن پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، الحمدللہ ہمیں یقین ہے، اور ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، تھوڑا وقت گزر جائے، ابھی دیکھو ابھی جوانی کا دن ہے، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب جیسے پڑھائی ختم ہوگی پھر کریں گے، پھر ابھی شادی ہو گئی، بچے ہیں چھوٹے، تھوڑے بچے بڑے ہو جائے پھر کریں گے، شوہر بیوی دونوں یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر بزنس میں لگا ہوا ہے شوہر اپنے، یا اپنی جاب میں لگا ہوا ہے بیوی اپنے گھر کے کاموں میں، اب بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی دنیاوی تعلیم کا خیال کرنا ہے، پھر اب ان کی شادیاں ہو جائیں، بڑے ہو گئے، ان کی زیادہ نشو و نما کی ضرورت ہے، ان کی زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، ان کا اب زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے کاروبار، اب تھوڑا سا میرے بچے بڑے ہو جائیں کاروبار میں آ جائے، ابھی بچے اتنے نہ سمجھ میں اور کاروبار کر لوں، اللہ اکبر، ٹالتے رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تو ایسے ٹالنے والے سن لے کہ اللہ دلوں کے درمیان، ان کے اور دل کے درمیان داخل ہو جائے گا ان کے، پھر اللہ ہدایت نہیں آنے دے گا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ بَيْنَ کہ داخل ہو جائے گا قلبی، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو اسی کی طرح تم سب کو پھر جمع کرنا ہے، پھر بتا دے گا کہ تم ہی ٹالتے رہے تھے۔ اسی طرح کی آیت ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110 پڑھی تھی، تو پھر اللہ کا یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کس سے پھیر دیتے ہیں؟ حق سے پھیر دیتے ہیں اور باطل کی طرف پھیر دیتے ہیں، ایمان سے پھیر کر پھر وہ دنیا کی طرف لگ جاتے ہیں، آخرت سے پھر ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، دنیا کی طرف چڑھ دیتے ہیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح وہ پہلی دفعہ ایمان لائے تھے، پھر ان کو ان کی سرکشی میں اور بڑھنے دیتے ہیں۔ یہ جب شروع ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں اور بڑھو، اور جو تم نے اپنی آسائشیں پوری کر لی کر لو۔ ہم نے یہ آیت ایک اور بھی پڑھی تھی کہ جب وہ اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی لگ جاتے ہیں تو اللہ ان پر دنیا کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ اچانک موت آتی ہے، پھر وقت نہیں ملتا، تو اس لیے ٹالتے نہ رہے۔ اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2140، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسرو ان یقولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا پڑھتے ہیں
کہ یہ دلوں کو تھامنے والے میرے دلوں کو ثابت کر دے، اے تھامنے والے میرے دل کو جو ہے ایمان پر تھام دے، ثابت کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ایمان کی طرف پھیر دے۔ حضرت ام سلمہ جب کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، پھر آپ کو ہمارے بارے میں شاید اندیشہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ام سلمہ، یاد رکھو کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے اللہ کی جانب سے ہے، ہماری تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اتنی پڑھ رہے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو مجھے اور آپ کو کتنی پڑھنی ہے، اور پھر بار بار اپنے آپ کو چیک پر لگانا ہے کہ واقعی کیا ہم ہیں کہ نہیں ہیں، ثابت قدم ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 25 ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے خاص کر صرف انہی کو نہیں پہنچے گا جو فتنہ برپا کر رہے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لیں وہ جو فتنے کر رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں اس میں مراد یہ ہے کہ جب کوئی برائی ہوتی دیکھے تو پھر اس کو دور نہ کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث لے لیتے ہیں، 4409 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان نافرمانی کیجئے جب گناہ کرنے والوں کو روک سکتے ہو، روکنے کی استطاعت ہو۔ اور پھر کہا کہ روکنے کے لیے کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو کیا کرنا ہے، پھر زبان سے روکو، اگر اتنے بھی کمزور ہو تو پھر دل میں برا جانا، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں فرمایا کہ جب گناہ کو روکنے والے گناہ کو نہیں روک سکتے اور زور آور ہونے کے باوجود بھی مجرموں کو گناہ سے نہ روکیں تو اللہ پھر سب پر عذاب بھیجتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہمیں کرنا ہی ہے، یہ تو اس امت کی اساس ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ تو اس امت کا جو ہے فرض اول ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو کہ جب تم اللہ اکبر بڑے کمزور تھے اور تمہیں خوف تھا کہ تمہیں اچک لیے جاؤ گے، تمہیں زمین پر سے اچک لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے، وآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اللہ اکبر، اپنی خاص نصرت کے ساتھ، مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مسلمانوں سے خطاب ہے، اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں، کہ وہ اس کی اطاعت اور شکر گزاری کرے، اس نعمتوں کو یاد کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جیسا کہ ایمان لانے کی اللہ اکبر شرط ہے۔ کیسی بھی مشکلات ہیں، آپ کے حکم کی عدولی نہیں کرنی، آپ کے حکم عدولی نہیں کرنی، آپ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے دیکھو تمہیں قوت اور کتنے بڑے گروہ پر فتح بھی دی۔ اور ایک یہ آیت عام ہے آج ہم پر بھی، یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمارے ساتھ بھی یہ کیا ہے۔ آج بھی ہندوستان میں کیسے حالات ہیں، اللہ نے یہ اتنا خوبصورت خطہ ہمیں عطا کیا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی اطاعت نافرمانی جب ہوتی ہے، جب اللہ نے مدینے کی ریاست دی، اللہ کے نام پر جو بننے والی ریاست ہے یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں، کہ اسرائیل وہ مذہبی نام پر بنی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے اسرائیل کو بڑا اسرائیل بنانا ہے، اور آج پاکستان ہے جو اسلام کے قلعے کے طور پر بنا ہے، لیکن وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اسلام انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں لاکھوں ہزاروں کی قربانیاں ہیں۔ یقین جانے جو ٹرین آئی تھی نا، پہنچی تھی تو کتنی لاشیں تھیں، اور میں تو خود، میرا تو پورا ننھیال اس میں ذبح ہو گیا۔ ایک میری نانی جو 2 دن بعد پاکستان آ کے وفات پا گئی، ایک ہے میری ماں بچی 3 سال کی جس نے کسی کے گھر پر بچ پائی۔ کیا کیا قربانیاں دی، اور کیا پھر ہم نے کیا۔ آج ادھر ناچ گانے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آج ہندوؤں میں فلمیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آج ہم انہی رسموں میں لگے ہیں جو ہندوؤں رسمیں ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟
جب ہم ایسا کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے 3 گنا بڑے تھے، شکست کھا گئے، تو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ غزوہ بدر پر میں تم نے جو شجاعت دکھائی اور اللہ کی مدد جو آئی، پورے عرب پر تمہاری ہیبت طاری ہو گئی، جس کے نتیجے میں تم، اللہ اکبر، تم سے 3 گنا بڑا کرو شکست فاش کھایا، اور کیسے تم نے ان کے 70 جو ہے وہ قید کر لی اور 70 ان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن اگر بفرض محال تم نے ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کو اپنا شعار نہ بنایا، آج ہم نے بھی 78 سال سے آزادی تو منا رہے ہیں، لیکن جو وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اس ملک میں اللہ تیرا قانون ہوگا، اللہ اسلام قرآن جو ہے سپریم لا ہوگا، عدالتوں میں بھی، سینٹوں میں بھی، ہر حکومتی ادارے میں، چاہے عسکری ادارہ ہو، ہر جگہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نظر آئیں گے۔ اللہ ایسا نظام قائم ہوگا جو مدینے کی ریاست میں ہوا تھا، ایسا انصاف ہوگا جو مدینے کی ریاست میں ہوا تھا۔ کیا تھا؟ پڑھے تو صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ عنہ کا دور، پھر عمر فاروق۔ اللہ اکبر، آج بھی عمر اللہ کے نام سے پوری دنیا میں گونجتا ہے، حضرت عمر کا نام۔ اور ہم نے کیا کیا؟ کتنا انصاف ہے میرے پاکستان میں، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو پیچھے بھی دیکھ لیں، اندلس میں 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت، پھر وہاں سے صرف حکومت نہیں گئی بلکہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، کتب خانے جلا دیے گئے، اور صرف وہی بچے مسلمان جن کو کہا کہ عیسائی ہو، جو عیسائی ہوئے تو وہی بچے، ورنہ کوئی بھی نہیں بچا، صرف برائے مسلمان نام جو مسلمان بچے۔ سلطنت میں بغداد کو یاد کر لیں، عباسی دور، چنگیز اور ہلاکو نے کیا کیا؟ پورا تار تار کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر۔ کئی سالوں سے محیط مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں انگریزوں نے ختم کر دی۔ یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، نہ سمجھو گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اور تمہارا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔ یہ داستان پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اللہ نے پہلا عذاب کا کوڑا ہماری بے وفائی کی وجہ سے ہم پر برسایا 1971 میں، اور اس کا ذمہ دار ہر شخص ہے۔ جس کے پاس جتنا بڑا اختیار ہے، یقین کرے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے، اور ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس جواب دہی کے لیے کہ ہم نے کیا کیا۔ مشرقی پاکستان کاٹ کر بنگلہ دیش بن گیا، انہوں نے نام نہیں رکھا گیا، ہم نے مغربی جو ہے مشرقی پاکستان رکھنے نام نہیں، حالانکہ مغربی جرمنی، مشرقی جرمنی جو ہے، اسی طرح شمالی اور جنوبی کوریا، یہ سب چلتا ہے، لیکن انہوں کا نام بھی نہیں رکھنا۔ مسلمانوں نے نہ صرف اجتماعی بلکہ انفرادی طور پر اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کرپشن اتنی ہے، نا انصافی اتنی ہے، اللہ اکبر، کیا کہوں۔ کسی کا قتل ہوتا ہے تو اس کو دھمکی لگتی ہے کہ اگر تم عدالت میں گئے تو باقی بھی مار دیں گے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس اسلامی مملکت پاکستان میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پہ کیا بولوں۔ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، چیخ چیخ کے بول رہا ہے، کیا کہاں ہمارے یہاں کرپشن نہیں ہے؟ تجارت وہ دیکھ لیں، سینٹوں میں دیکھ لیں، ہر ادارے میں دیکھ لیں، کہاں ہمیں کرپشن نہیں نظر آتی، اسمبلیوں میں دیکھ لیں، کہاں کہاں ہے۔ لیکن جتنے لوگ صاحب اقتدار ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے۔ قوا انفسکم واہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر میری جو ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ دیکھیں، یہ ذمہ داری ہے ہم سب پر۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں بیان کا، جن کو ہم زمین پہ اقتدار دیں گے وہ لازم اللہ کا نظام قائم کریں گے، نماز کا نظام قائم ہوگا، زکوٰۃ دی جائے گی، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر، اور کیا کریں گے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ اور اسی طرح آج جو ہمارا حال ہے، میں صرف اس آیت پر ختم کروں گا بات کو، کہ جو ہمارا حال ہے وہ تو آج وہی ہے جو اس آیت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں بیان کیا گیا، یہ 112 میں بیان کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ مثال دیتا ہے ایک ایسے ملک کی جس پر ہر طرف سے نعمتیں تھیں۔ دنیا کی بڑی چوٹیوں میں سے 8 بڑی چوٹیوں میں سے 6 یا 7 ہمارے پاس، کیورا مائن ہمارے پاس، گوادر کی بنی بنائی پورٹ ہمارے پاس،
کراچی کی پورٹ ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، معدنیات اتنی ہیں کہ جو ہم دیتے جا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہوئے، جو بھی لوگ کھڑے ہیں، جو بھی صاحب اقتدار ہیں، وہ ہمارے پاس ہر چیز اللہ نے ایٹم بم اتنی کمزور قوت ہونے کے باوجود ہمیں بنا دیا، اتنی کمزور معیشت کے باوجود بنا دیا، اس کے باوجود یہ پڑھ نہیں آئے، اللہ فرما رہے ہیں ہر طرف سے آ رہی تھی، کیا کیا انہوں نے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے ان کو پہنا دیا بھوک کا، خوف کا۔ مسجدوں میں بھی خوف ہے، وہاں بھی سیکورٹی کھڑی ہے، اور پوری عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لباس۔ بڑے تو اپنے ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں، اور وہ خود بھی باہر چلے جاتے ہیں، کیا سیاستدان، کیا جج، کیا سب، کیا کیا نام لوں، اور جو عوام یہاں بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ اللہ اکبر کیا ہو رہا ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے یا کون دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، اور ایک ہمیں پہلی دفعہ سزا مل چکی ہے، عذاب کا ایک کوڑا برس چکا ہے کہ پاکستان دو لخت ہو چکا ہے، اگر ہم نے اللہ کے اور جس وعدے سے اللہ سے یہ ملک لیا ہے، اگر اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت نہ کی اور اس وعدے کو پورا نہ کیا، یعنی پاکستان کا سپریم لا جو ہے، جو عدالتوں میں بھی ہوگا، جو سینٹوں میں بھی ہوگا، جو ہر ادارے میں ہوگا، جو مارکیٹوں میں بھی ہوگا، وہ قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور اگر نہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کا کوڑا تو پھر برستا رہے گا، پہلے بھی برسا جیسے میں نے مثال دی، تو اب بھی کہاں ہم بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اللہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پلٹنے کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا